हिबा, उठो, बात सुनो, एक बहुत ज़रूरी काम है मुझे। उठो भी, सो गई हो क्या? वो मुसलसल इसे आवाज़ें लगा रही थी। हिबा हल्का सा किसमिसाई थी और दोबारा फिर से कंबल मुंह पर ओढ़कर सो गई थी। उठ भी जाओ। तोबा, तुम्हें नींद से जगाना कितना मुश्किल है, गधे घोड़े बेचकर ही सो जाती हो। तूबा ने आगे बढ़कर इसके मुंह से कंबल खींचा था और इसको पीछे से धक्का लगाकर बिठाया था। ये जूते पहनो। तूबा ने जल्दी जल्दी इसके पाँव के करीब जूते रखे थे। क्या मुसीबत है? रात के 2 बजे कौन सी मौत तुझे पड़ गई है जो यूं पागलों की तरह मुझे उठा कर ले जा रही हो? यार, एक बहुत ज़रूरी काम है, उठो। वो इसका हाथ पकड़ती गाड़ी की चाबी उठाती बाहर की तरफ निकली थी। वार्डन से आंख बचाकर वो जैसे गेट तक आई थी, गार्ड गेट पर बैठा ऊँघ रहा था। मौका अच्छा था, वो दोनों ही दबे पांव गेट खोलकर जा चुकी थीं। हॉस्टल के गेट से काफ़ी दूर इनकी गाड़ी पहले से वहां मौजूद थी। वो तीनों वहां से निकली थीं। कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो इस वक्त? वो रिदा को देखकर बोली थी। दानियाल के पीछे। दानियाल? इस वक्त तुम्हें दानियाल से मिलना ही था तो मुझे क्यों जगाया? तुम्हारे साथ रिदा जा तो रही थी। आज मुझे दानियाल को रंगे हाथों पकड़ना है, इसलिए मुझे तुम तीनों की सख्त ज़रूरत थी। एक तो तुम और तुम्हारा दानियाल एक दूसरे को धोखा देने में भी माहिर हो और एक दूसरे की जान भी नहीं छोड़ रहे। जब एक दूसरे से तुम दोनों मुखलिस ही नहीं हो तो क्यों एक दूसरे के पीछे पड़े हुए हो? भाड़ में जाओ दोनों। हिबा मुंह बनाती दोबारा सीट से टेक लगाती आंखें बंद कर गई थी। इतनी अच्छी नींद आ रही थी, बेड़ा गर्क कर दिया सारी नींद का। वो बुड़बुड़ाई थी। तुम्हें नींद की पड़ी है, यहाँ मेरी रातों की नींद हराम हो चुकी है। कैसी दोस्त हो तुम? तुम्हें दोस्त की तकलीफ का एहसास नहीं है? भाड़ में जाए दोस्ती भी। वो दोबारा से बुड़बुड़ाई थी। थोड़ी देर बाद गाड़ी रुकी थी। रिदा, तुम यहीं गाड़ी के पास रुको, मैं और हिबा अंदर जाते हैं। वो फार्म हाउस के अंदर घुस गई थी। सामने ही स्विमिंग पूल पर दानियाल अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पानी में पांव लटकाए बैठा था। इस लड़की ने दानियाल के कंधे पर सर रखा हुआ था। दानियाल! तूबा दानियाल को देखती चिल्लाई थी। दानियाल तो हड़बड़ाकर सीधा हुआ था। अब तुम क्या कहोगे अपनी सफाई में? क्या अब भी यही कहोगे कि ये मेरी नजरों का धोखा है? तूबा तो दानियाल को देखकर पागल हो गई थी। वो लड़की तूबा को दानियाल के साथ लड़ते देखकर खामोशी से अंदर चली गई थी। देखो तूबा, ये मेरा इंतहाई ज़ाती मामला है, तुम्हें इसमें बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझी तुम? मैं तुम्हारे साथ ब्रेकअप कर चुका हूँ और इसके बाद मैं जहाँ भी जाऊँ, जो भी करूँ, तुम कौन होती हो मेरी ज़ाती ज़िंदगी में दखल अंदाजी करने वाली? ब्रेकअप? क्या ये करना इतना आसान है? मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने और अब कह रहे हो कि तुम मुझसे अलग हो चुके हो। तुम मुझसे अलग हो, मैं नहीं। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तूबा चिल्लाती हुई इसका गिरेबान पकड़कर इसे बुरी तरह से झंझोड़ गई थी। दानियाल ने एक जोरदार थप्पड़ तूबा के मुंह पर मारा था और थप्पड़ खाने के बाद तो तूबा जैसे पागल हो गई थी। इसने अपने बैग से गन निकाली थी और गुस्से में अंधाधुंध दानियाल पर फायरिंग करती चली गई थी। हिबा तो फायरिंग की आवाज पर सिटपिटाई थी। तूबा, ये क्या किया तूने? वो जो इससे काफी दूर खड़ी थी भाग कर आई थी। तुमने इसे मार दिया? हिबा हैरत से मुंह खोले इसे देख रही थी। नहीं नहीं, ये नहीं किया। ये पता नहीं कैसे हो गया मुझसे, पता नहीं कैसे गन चल गई। तूबा को जब समझ आई थी कि वो क्या कर चुकी है, इसने वो गन हिबा की तरफ उछाली थी और वहां से भाग गई थी। जबकि हिबा को तो समझ नहीं आ रहा था इसके साथ हुआ क्या है। वो कभी गन को देखती तो कभी भागती हुई तूबा को। तभी अंदर से 3 लड़के और 2 लड़कियां निकली थीं। दानियाल? जावियार दानियाल को स्विमिंग पूल में डूबता हुआ देखकर भागा था। जावियार ने स्विमिंग पूल में छलांग लगाई थी और दानियाल की लाश को बाहर निकाला था। ये तो मर चुका है। दानियाल का दूसरा दोस्त असद इसकी लाश देखकर चिल्लाया था। ये क्या किया तूने? तुमने दानियाल को मार दिया। क्या बिगाड़ा था इसने तुम्हारा? इसी ने मारा है दानियाल को। अभी थोड़ी देर पहले ही ये दोनों आई थीं। इसके साथ एक और लड़की भी थी, ढूंढो इसे। दानियाल की गर्लफ्रेंड निताशा रोते हुए इस लड़की पर इल्जाम लगा रही थी। नहीं नहीं, मैंने नहीं मारा। वो तो हमजा ने आगे बढ़कर हिबा के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारा था। घटिया लड़की, कौन हो तुम? किसने भेजा है तुम्हें? पकड़ो इसे और ये जाने ना पाए। थप्पड़ खाने के बाद हिबा जमीन पर जा गिरी थी।
وہ بری طرح سے پھنس چکی تھی۔ دیکھیں، میری بات سنیں، میں نے دانیال کو نہیں مارا۔ جھوٹ بول رہی ہو۔ وہ لڑکا دوبارہ اس کی طرف بڑھا تھا جب زاویار نے اس کو روکا تھا۔ کون ہے یہ لڑکی؟ کیا تم چاروں میں سے کوئی اس لڑکی کو جانتا ہے؟ میں ہبا جنجوعہ ہوں۔ میں جنجوعہ انٹرپرائزز کے مالک کی بیٹی ہوں۔ دیکھیں، میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے یہ گولی نہیں چلائی ہے۔ چپ کر جاؤ جاہل لڑکی، تم نے میرے دانیال کو مارا، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ نتاشا دوبارہ اس پر جھپٹی تھی جب زاویار نے ہبا کا بازو پکڑا تھا اور اپنے ساتھ کھینچتا ہوا گاڑی تک لے آیا تھا۔ گاڑی کی ڈگی کھول کر اس نے ہبا کو گاڑی کی ڈگی میں پھینکا تھا اور دروازہ بند کر دیا تھا۔ دانیال کے قتل کی خبر جنگل میں آگ کی طرح پورے شہر میں پھیل گئی تھی، مگر تفتیش کرنے کے باوجود پولیس کو سراغ نہیں مل سکا تھا کہ قتل کس نے کیا تھا۔ ایک لڑکی آئی اور قتل کر کے بھاگ گئی، بس یہی پتہ چلا تھا۔ دانیال کے دوست ہبا کو اغوا کر کے زاویار کے خفیہ فلیٹ پر لے گئے تھے۔ زاویار جانتا تھا ہبا کے والد کو، وہ ایک اثر و رسوخ رکھنے والے بہت بڑے آدمی تھے، اور اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ ہبا کو اس کیس سے دودھ میں سے مکھی کی طرح نکلوا لیتے، مگر زاویار ایسا ہونے نہیں دینا چاہتا تھا۔ اسی لیے اس نے ہبا کو انڈر گراؤنڈ کر دیا تھا تاکہ جب سب کچھ سامنے آئے تو سب کچھ خود ہی کلیئر ہو جائے۔ جہاں پر دانیال اور نتاشا بیٹھے تھے اور جہاں پر توبہ نے گولی چلائی تھی، وہاں پر کوئی سی سی ٹی وی کیمرہ نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ پولیس کو ابھی تک کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا۔ ہفتے سے زیادہ ہو گیا تھا ہبا کو ان کی قید میں۔ ملازمہ اسے 3 وقت کا کھانا دے رہی تھی۔ ہبا بہت کوشش کے باوجود وہاں سے نکل نہیں پا رہی تھی۔ فلیٹ کی چابی صرف زاویار کے پاس تھی۔ اسد اور حمزہ نے بہت دفعہ زاویار سے فلیٹ کی چابی مانگی تھی۔ انہوں نے نتاشا اور حمائمہ، اسد کی گرل فرینڈ کو بھی کہا تھا کہ وہ زاویار سے فلیٹ کی چابی لیں اور وہ اس لڑکی سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ زاویار شاید ان کی نیتوں کو جانتا تھا، اس لیے اس نے چابی نہیں دی تھی۔ زاویار کے علاوہ وہاں کسی کو بھی آنے کی اجازت نہیں تھی۔ شام کے 6 بجے تھے جب حمزہ اور اسد کے اعصاب پر شیطان سوار ہوا تھا۔ اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کر انہوں نے زاویار کے فلیٹ کا رخ کیا تھا۔ بیل بجی تو ملازمہ باہر نکلی تھی۔ جی صاحب، آپ لوگ یہاں؟ اسد اور حمزہ ملازمہ کو دھکا دے کر پیچھے کرتے اندر آئے تھے۔ کمرے کی چابی کہاں ہے؟ آپ لوگ کیا کرنے آئے ہیں؟ زاویار صاحب نے مجھے سختی سے منع کیا ہے کہ اس لڑکی سے ان کے علاوہ اور کوئی نہیں مل سکتا۔ دیکھو، شرافت سے ہمیں چابی دو، تمہارے صاحب نے ہی ہمیں بھیجا ہے۔ چابی تو میرے پاس نہیں ہے، وہ صاحب کے پاس ہی ہے۔ ملازمہ ان کی نیت بھانپ گئی تھی۔ اسد نے ملازمہ کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مارا تھا۔ وہ دور جا گری تھی اور بے ہوش ہو گئی تھی۔ وہ دونوں پاگلوں کی طرح چابی ڈھونڈ رہے تھے۔ تھوڑی دیر میں ہی ملازمہ کراہتی ہوئی اٹھی تھی۔ وہ لوگ اس وقت دوسرے کمرے کے دراز اور الماریاں کھنگال رہے تھے۔ ملازمہ نے اپنا موبائل اٹھا کر باہر کا رخ کیا تھا اور زاویار کو کال کر کے صورتحال بتائی تھی۔ زاویار تو جیسے گاڑی ہواؤں میں اڑا تھا وہ فلیٹ پر پہنچا تھا۔ اس سے پہلے کہ حمزہ اور اسد فلیٹ کے کمرے کا دروازہ کھولتے وہ وہاں پہنچ چکا تھا۔ یہ تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ دونوں زاویار کو وہاں دیکھ کر ہڑبڑا گئے تھے۔ زاویار، ہم لوگ اس لڑکی سے سچ اگلوانا چاہتے ہیں۔ ہفتہ ہو گیا ہے، نہ پولیس کو کچھ مل سکا اور نہ ہی تم کچھ کر رہے ہو، اس لیے تم وہ لڑکی ہمارے حوالے کرو، ہم دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیں گے۔ تم لوگ جو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرنا چاہتے ہو، میں صاف سمجھ رہا ہوں۔ میں نے تم لوگوں سے پہلے بھی کہا تھا، اس طرح کی گھٹیا حرکت لڑکی کے ساتھ کرنے کا سوچنا بھی مت، اور اس وقت تم دونوں یہاں سے دفع ہو جاؤ، میں تم دونوں کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ زاویار، تم اس 2 ٹکے کی لڑکی کے لیے ہمیں یہاں سے نکال رہے ہو؟ زاویار نے ایک زوردار گھونسا اسد کے منہ پر مارا تھا۔ گھٹیا انسان، ٹھیک ہے، اس نے ہمارے دوست کا قتل کیا ہے، پولیس پتہ لگا رہی ہے، مگر جو کھچڑی تم دونوں کے گھٹیا ذہنوں میں پک رہی ہے، میں وہ کبھی کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ اسد کو تو گھونسا کھانے کے بعد دن میں تارے نظر آنے لگے تھے۔ وہ دونوں جانتے تھے کہ وہ زاویار کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے وہ چپ چاپ وہاں سے نکل گئے تھے۔ بہت شکریہ خالہ، جو آپ نے مجھے وقت پر بتا دیا۔ صاحب، مجھے نہیں پتا آپ لوگوں کا کیا معاملہ ہے، مگر مجھے یہ لڑکی بے قصور لگتی ہے، اور آپ اس کو اب یہاں سے لے جائیں گے، یہ لوگ دوبارہ بھی آئیں گے۔ پہلے بھی 2-3 بار یہ بہانے سے آ چکے ہیں۔ خالہ، یہ پہلے بھی آ چکے ہیں، آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟
مجھے لگا شاید میرا وہم ہوگا، مجھے معاف کر دیں صاحب۔ کوئی بات نہیں خالہ، آپ فکر نہیں کریں، میں اسے اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ دروازہ کھولیں، چابی کہاں ہے؟ جی وہ تو میں نے کچن میں رکھی تھی، شکر ہے یہ لوگ کچن میں نہیں گئے، ادھر ادھر ہی پاگلوں کی طرح ہاتھ مارتے رہے ہیں۔ ملازمہ سے چابی لے کر زاویار نے دروازہ کھولا تھا۔ وہ بیڈ پر کمبل اوڑھے سو رہی تھی۔ آہٹ پر وہ نیند سے جاگی تھی اور سامنے زاویار کو دیکھ کر وہ ڈر کے مارے اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ اس کا دوپٹہ صوفے پر پڑا ہوا تھا، اس نے کمبل کندھوں تک اوڑھ لیا تھا۔ زاویار کو اس دن والی ہبہ میں اور آج والی ہبہ میں زمین آسمان کا فرق محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے روکھے بال بکھرے ہوئے تھے، آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے واضح تھے، رنگت پیلی پڑ چکی تھی اور ہونٹ پپڑی زدہ سے ہو رہے تھے۔ وہ دیکھنے میں کوئی برسوں کی بیمار لگ رہی تھی۔ جب سے یہاں آئی تھی آج پہلی بار وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ زاویار نے دوپٹہ اٹھا کر اس کی طرف بڑھایا تھا۔ میرے ساتھ آؤ۔ وہ دوپٹہ پکڑے اس کے نئے حکم پر وہیں حیران بیٹھی رہ گئی تھی۔ اب وہ بھلا اسے کہاں لے جانے والا تھا؟ آ رہی ہو یا اٹھا کر لے جاؤں؟ جب اس نے کافی دیر تک اسے کمرے سے باہر نکلتا نہ دیکھا تو وہ کمرے سے واپس آیا۔ اس نے جلدی سے دوپٹہ اوڑھا تھا اور باہر بھاگی تھی۔ شام کا اندھیرا چھا رہا تھا، نہ جانے کتنے دنوں بعد وہ باہر کی فضا میں سانس لے رہی تھی۔ اس کا دل چاہا تھا کہ وہ بھی تھوڑی دیر وہاں رک جائے، مگر زاویار اسے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بٹھاتا گاڑی کی اگلی سیٹ پر آ کر بیٹھ چکا تھا اور اسلام آباد اپنے گھر لے آیا تھا۔ پورے راستے ہبہ خاموشی سے گاڑی میں بیٹھی رہی تھی، مگر اس کے ذہن میں وہاں سے بھاگنے کی ہزار ترکیبیں چل رہی تھیں۔ زاویار اسے گھر لے جا کر اپنے کمرے میں چلا گیا تھا، جبکہ ساتھ والے کمرے میں اس نے اسے جانے کا اشارہ کیا تھا، مگر ہبہ نے اس کے اشارے کو نظر انداز کر دیا تھا اور وہ گھر سے باہر نکل آئی تھی۔ سامنے تو گارڈز گھوم رہے تھے۔ وہ جلدی سے گھر کی پچھلی طرف چلی گئی تھی۔ وہاں پر اسے باہر ایک چھوٹا سا دروازہ نظر آیا تھا جو شاید باہر کی طرف کھلتا تھا، مگر یہ کیا، دروازے پر تو بڑا سا تالا لگا ہوا تھا۔ وہ زور زور سے تالے کو کھینچنے لگی تھی کہ شاید کھل جا سمسم والے عمل سے وہ سچ میں کھل جائے گا۔ چابی کے بنا تالا کیسے کھلے گا؟ وہ پیچھے سے گمبھیر بھاری آواز اس کے کانوں میں گونجی تھی اور وہ ڈر کے مارے اچھلی تھی۔ تمہیں لگا تم یہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو جاؤ گی؟ تم زاویار ملک کے گھر پر اس کی قید میں ہو۔ دنیا کی کوئی طاقت تمہیں میری قید سے آزاد نہیں کروا سکتی۔ میں بھی ہبہ جنجوعہ ہوں، تمہاری قید توڑ کر یہاں سے بھاگ جاؤں گی، اور تم سمجھتے ہو نا کہ میں تمہارے آگے جھکوں گی، تو یہ تمہاری خام خیالی ہے۔ چلو دیکھتے ہیں کون کامیاب ہوتا ہے، چلو میرے ساتھ۔ زاویار غصے سے اس کا بازو دبوچے اسے اپنے ساتھ گھر کے اندر لے آیا تھا، اسے گیسٹ روم میں لا کر چھوڑا تھا۔ اب بتاؤ، دانیال کو کیوں مارا تم نے؟ پاگل انسان، 1000 بار بول چکی ہوں میں نے دانیال کو نہیں مارا، اس کی ایکس گرل فرینڈ توبہ نے مارا ہے اسے۔ وہاں پر تو ہم نے کسی دوسری لڑکی کو نہیں دیکھا، وہاں پر تم تھی اور تمہارے ہاتھ میں گن تھی، اور وہ گن بھی چوری کی نکلی، تمہاری پرسنل گن تو نہیں تھی، پوری پلاننگ کے ساتھ آئی تھی نا تم۔ سچ کہہ رہی ہوں، میں نے دانیال کو نہیں مارا، میری تو اس کے ساتھ کوئی دشمنی بھی نہیں ہے۔ مجھے تمہاری باتوں پر یقین نہیں ہے۔ بھاڑ میں جاؤ پھر، نہیں یقین کرنا تو جو کرنا ہے کر لو۔ ایک دم سے وہ اپنی جون میں واپس آئی تھی، مگر زاویار نے جیسے ہی بندوق کا منہ اس کی طرف موڑا تھا، اس کا سانس حلق میں اٹک گیا تھا۔ کیا ہوا؟ ابھی تو بڑی بڑکے مار رہی تھی، کر لو جو کرنا ہے، مگر ابھی سے تمہارا خون خشک ہو گیا ہے۔ خیر، آئندہ یہاں سے بھاگنے کی کوشش مت کرنا، ورنہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ اس وقت میں بہت تھکا ہوا ہوں، بس سونا چاہتا ہوں، کوئی چیخو پکار کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کھانا کھانا ہے تو بتاؤ، ملازمہ کے ہاتھ تمہارے لیے بھیج دیتا ہوں۔ نہیں کھانا مجھے کھانا، زہر لا دو۔ وہ غصے سے چیخی تھی۔ زہر کی کیا ضرورت ہے؟ میری بندوق کی گولی ہی تمہارے لیے کافی ہے۔ زاویار نے پسٹل اس کی گردن پر لگا کر چھوڑ دی تھی۔ ہبہ کو شروع سے ہی بندوق سے بہت ڈر لگتا تھا، بندوق دیکھ کر دوبارہ سے سہم گئی تھی، اور زاویار اس کی اس حرکت پر محسوس ہوتا ہوا وہاں سے چلا گیا تھا۔ وہ کافی حد تک اس کیس کے کلوز پہنچ چکا تھا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ ہبہ نے دانیال کو نہیں مارا، وہ ردا تک پہنچ گیا تھا، مگر ردا اور توبہ دونوں کو ان کے والدین دبئی پہنچا چکے تھے۔ ردا اور توبہ دونوں ہی کزنیں تھیں، ان کے والد نے راتوں رات ان دونوں کو دبئی بھیج دیا تھا۔ دبئی سے آگے وہ نیو یارک اپنے چچا کے پاس چلی گئی تھی۔
دوسری طرف ہبا کے والد نے زمین آسمان ایک کر دیا تھا بیٹی کو ڈھونڈنے میں، مگر وہ بھی کامیاب نہیں ہو سکا تھا۔ زاویار چاہتا تو ہبا کو چھوڑ دیتا، مگر دانیال کی فیملی ہبا کے خون کی پیاسی ہو رہی تھی۔ توبہ اور ردا ان کے ہاتھ نہیں لگی تھی، مگر تیسری لڑکی ہبا کا نام ہر نیوز چینل پر گردش کر رہا تھا، اس لیے دانیال کے خاندان والے ہبا کو پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہے تھے۔ ہبا کتنی دیر تک وہاں بیٹھی رہی تھی، وہ ہر حال میں یہاں سے نکلنا چاہتی تھی، مگر کوئی راستہ نہیں ملا تھا اور وہ سو گئی تھی۔ صبح 6 بجے اس کی آنکھ کھلی تھی اور اسے پہلا خیال وہاں سے بھاگنے کا ہی آیا تھا۔ تبھی اس کی نظر سامنے کھڑکی پر پڑی تھی اور ایک خیال اس کے ذہن میں آیا تھا۔ اس خیال کے تحت وہ کھڑکی کی طرف بڑھی تھی۔ کھڑکی کے شیشے پر اس نے پاس پڑا گلدان مارا تھا۔ چھناکے کی آواز سے شیشہ ٹوٹ گیا تھا اور وہ کھڑکی سے باہر کودی تھی، مگر اسے اس بات کی بالکل بھی خبر نہیں تھی کہ ساتھ والے کمرے میں زاویار سو رہا تھا۔ زمین پر کسی کے کودنے کی آہٹ زاویار نے جیسے محسوس کی تھی۔ اس کے ذہن میں پہلا اور آخری خیال ہبا کے بارے میں تھا، یہ لڑکی آج میرے ہاتھوں مرے گی۔ زاویار غصے میں پستول ہاتھ میں لیے باہر بھاگا تھا۔ اس نے ہوائی فائر کیا تھا اور فائر کی آواز پر ہبا کانوں پر ہاتھ رکھتی چلائی تھی، تمہیں ایک بات سمجھ نہیں آئی؟ جب میں نے تمہیں کہہ دیا کہ تم یہاں سے نہیں بھاگ سکتی تو پھر کیوں اپنی انرجی ویسٹ کر رہی ہو اور اس طرح کی حرکتیں کر کے تم خود کو مزید مصیبت میں ڈال رہی ہو؟ چلو واپس۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے لان کی دوسری جانب لے گیا تھا۔ وہاں پر ایک ٹیبل اور اس کے ارد گرد 4 کرسیاں تھیں۔ زاویار نے ٹھوکر مار کر کرسی دور پھینکی تھی اور ٹیبل ہٹا کر زمین پر ایک زوردار ٹھوکر لگائی تھی۔ وہ حیرت سے اس کی حرکات دیکھ رہی تھی۔ اچانک سے وہاں زمین سے ایک دروازہ کھلا تھا اور زاویار ہبا کو لے کر نیچے چلا گیا تھا۔ وہ بیسمنٹ تھا اور ہبا اتنی عجیب و غریب اور ڈراؤنی جگہ دیکھ کر ڈر گئی تھی۔ پلیز آپ ایسے نہیں کریں، مجھے اندھیرے سے بہت ڈر لگتا ہے، میں نہیں بھاگوں گی اب، آپ جیسے کہیں گے میں ویسے ہی کروں گی، مجھے چھوڑ دیں۔ تمہیں سمجھ نہیں آ رہی میری بات، میں کیا کہہ رہی ہوں؟ وہ اس کی منتیں کرتی اس کے پیچھے کھنچتی آ رہی تھی، مگر اس کی کسی پکار کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ جس طرح تم نے میرے دوست کو مارا ہے تم بھی اب یہیں مرو گی۔ زاویار نے کھینچتے ہوئے اسے آگے کی طرف دھکیلا تھا اور وہ دور دیوار کے ساتھ جا لگی تھی۔ بلکہ جیسے تمہاری حرکات ہے نا، میرے خیال میں مجھے تمہارا یہی کام تمام کر دینا چاہیے۔ زاویار نے پستول اس کی تھوڑی پر ٹکایا تھا اور ہبا کے تو اوسان خطا ہو گئے تھے۔ وہ گن دیکھتی خوف زدہ ہوئی تھی۔ اس نے دلچسپی سے اس کے تاثرات دیکھے۔ دیکھو میں اتنی بھی بری نہیں ہوں کہ تم مجھے ختم کرنے کا ارادہ رکھو۔ وہ ڈر چھپا کر نم آنکھوں سے دیکھنے لگی اس ستمگر کو۔ ارادہ تو بہت کچھ رکھتا ہوں، بس تم بتاؤ کس پر پہلے عمل کروں؟ ایک دم سے ہی زاویار کی ٹون بدلی تھی۔ جو نیک ہو، جس میں مجھے خطرہ نہ ہو، پلیز۔ وہ سمجھی شاید شوٹ کرنے کے علاوہ اس کے پاس اچھا آپشن ہوگا، لیکن اس کی اگلی بات نے تو جسم میں سنسناہٹ پیدا کر دی۔ نکاح کر لو تو ہو سکتا ہے جان بخش دوں۔ ساری زندگی ٹارچر کرنے سے اچھا ہے تم سچ میں مجھے شوٹ ہی کر دو۔ وہ غصے سے بولی اور پھر اسے اپنی بات پر عمل کرتا دیکھ کر اس کی جان لبوں پر آئی۔ نہیں، میں مذاق کر رہی تھی، لیکن میں مذاق نہیں کرتا۔ وہ سیریس ہوا تو اس کا سانس رک گیا۔ میں تیار ہوں، پلیز، مگر میری ایک شرط۔ تمہیں لگتا ہے پہلے تم نے میرے دوست کو مارا، اس کے بعد تم نے 2 دفعہ یہاں سے بھاگنے کی کوشش کی، میری نیند خراب کی، اور اب تمہیں لگتا ہے میں تمہاری شرائط مانوں گا؟ مانو گی تو تم میری ہر شرط، وہ بھی پوری زندگی۔ بتا دو اگر تمہیں کوئی رتی برابر بھی اعتراض ہے تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں زبردستی کا قائل نہیں ہوں، میں تمہیں سیدھا جہنم واصل کر دوں گا۔ وہ اپنے لہجے کو سنسنی خیز بناتا ہوا پستول کو اس پر رکھتا بولا تھا، ہاں ٹھیک ہے، قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ وہ آنکھیں بند کرتی کانپتے لبوں سے ایک سانس میں 3 بار بول گئی تھی، اور زاویار کو اس کی ذہنی حالت پر شبہ ہوا تھا۔ ابھی اتنی بھی کیا جلدی ہے جانم، ابھی نکاح خواں اور گواہان کا بندوبست کر کے آتا ہوں۔ نکاح خوان کے سامنے بولنا، اور خبردار ذرا سی بھی گڑبڑ کرنے کی کوشش کی تو۔ وہ آخر میں جاتا ہوا بھی اسے وارن کرنا نہیں بھولا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد وہ دوبارہ آیا تھا اور اسے بیسمنٹ سے نکال کر اپنے گھر کے لاؤنج میں لے گیا تھا۔ وہاں پر نکاح خوان اور گواہان پہلے سے موجود تھے۔ کسی میں بھی اتنی ہمت نہیں تھی کہ ملک زاویار کے سامنے کچھ بول پاتا، اور ہبا میں تو بالکل بھی ہمت نہیں تھی۔
بمشکل نکاح خوان کے پوچھنے پر اس نے 3 بار قبول ہے بولا تھا۔ سب لوگ جا چکے تھے، صرف وہ دونوں لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ صاحب جی، ناشتہ لگا دیا میں نے۔ ملازمہ نے آ کر زاویار کو ناشتے کا پیغام دیا تھا۔ آؤ ناشتہ کرتے ہیں۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر ڈائننگ ٹیبل تک لایا تھا۔ ہبا چپ چاپ اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ جیسے ہی اپنی پلیٹ میں ناشتہ ڈالنے لگی تھی، زاویار نے جیب سے پستول نکال کر ٹیبل پر رکھا تھا اور ہبا کی تو جان نکل گئی تھی۔ پستول کو دیکھ کر وہ سہم گئی تھی۔ اس کی گود میں دھرے ہاتھ ہلکے ہلکے کانپ رہے تھے۔ کیا ہوا؟ تم کھا کیوں نہیں رہی؟ ناشتہ کرو یا پھر تمہیں بھوک نہیں ہے؟ مجھے تو بہت بھوک لگی ہوئی ہے۔ تمہاری وجہ سے کل رات کو کھانا بھی نہیں کھا سکا۔ عذاب میں ڈال دیا ہے تم نے مجھے۔ وہ اپنے دھیان میں بولتا ہوا بڑی رغبت سے کھانا کھا رہا تھا۔ بھوک تو ہبا کو بھی زوروں کی لگی تھی، مگر اس گن کے ہوتے ہوئے وہ تو مر کے بھی کھانا نہیں کھا سکتی تھی۔ دیکھو، میں نے تمہاری بات مان تو لی ہے، نہیں بھاگوں گی، کہا نا اب۔ کیوں کر رہے ہو یہ سب میرے ساتھ؟ وہ کانپتی آواز کے ساتھ بولی تھی، اور اس کو اتنا ڈرے ہوئے دیکھ کر زاویار کو حیرانی ہوئی تھی۔ بھلا اب اس نے اسے کیا کہہ دیا تھا؟ ہاں تو نہیں بھاگ رہی ہو، اسی لیے تو تمہیں ساتھ بٹھا کر ناشتہ کروا رہا ہوں، مگر بھاگنے کی کوشش کرو گی تو واپس اسی بیسمنٹ میں ڈال دوں گا۔ چلو کھاؤ۔ زاویار نے پراٹھا اس کی پلیٹ میں رکھا تھا۔ اس گن کے ہوتے ہوئے تو میں کبھی کھانا نہیں کھا سکتی، تم اس کو ہٹاؤ۔ اور زاویار کو حیرانی ہوئی تھی، کیا وہ گن سے اتنا ہی ڈرتی تھی؟ اگر اس سے اتنا ڈرتی ہو تو دانیال پر گولی کیسے چلا لی؟ تمہیں کتنی بار بولا ہے میں نے نہیں مارا اسے، میری بات سمجھ کیوں نہیں آتی؟ وہ اپنے دونوں ہاتھ ٹیبل پر زور سے پٹکتے وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی، اور زاویار حیرانی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے کیسے بھیگی بلی بن گئی تھی اور لمحے میں اپنا رنگ بدلا تھا۔ زاویار نے چپ چاپ وہ گن اپنی پاکٹ میں واپس ڈال لی تھی۔ یہ گن میں نے تمہارے لیے نہیں نکالی، مجھے بیٹھنے میں مسئلہ آ رہا تھا اس لیے نکالی تھی۔ اب چپ چاپ بیٹھ کر کھانا کھاؤ، اور ویسے عجیب ہی ہو تم، کوئی انوکھا پیس دنیا کا۔ انسانوں سے نہیں ڈرتی ہو، بے جان چیزوں سے ڈر لگتا ہے تمہیں۔ بس مجھے لگتا ہے ڈر، سمجھو مجھے گن کا فوبیا ہے، میں نہیں اسے دیکھ سکتی۔ گن ہٹ جانے کے بعد ہبا نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا تھا۔ وہ اٹھ کر جانے والا تھا جب اس نے اسے واپس بلایا تھا۔ میرے پاس کوئی کپڑے نہیں ہیں ڈھنگ کے، مجھے کپڑے منگوا کر دو، میں نے چینج کرنا ہے۔ اور زاویار نے ابرو اچکا کر اسے دیکھا تھا۔ ابھی آدھا گھنٹہ نہیں ہوا تمہیں میری بیوی بنے، کیسے بیوی والے روب جما رہی ہو؟ وہ بولتا اسے چڑھا گیا تھا اور بیوی کہنے پر ہبا کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ شٹ اپ، زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کپڑے منگوا کر دو، قید کر کے رکھا ہوا ہے، اتنا تو کر ہی سکتے ہو نا۔ وہ اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ زاویار نے 12 بجے کے قریب ہبا کے لیے 3 برانڈڈ جوڑے بھیجے تھے۔ اس نے گھنٹہ بھر شاور لیا تھا، اس کے بعد ہلکے آسمانی رنگ کا سوٹ نکال کر پہنا تھا، اور تو کوئی چیز اس کے پاس تھی نہیں، اور وہاں سے اس نے کچھ بھی استعمال نہیں کیا تھا۔ وہ اپنی سکن کے معاملے میں بہت سینسیٹیو تھی، اس لیے وہاں پر موجود اس نے کوئی بھی چیز استعمال نہیں کی تھی۔ بالوں میں کنگھی کر کے اس نے بال کھلے چھوڑ دیے تھے اور باہر نکلی تھی۔ کہاں جا رہی ہیں بی بی جی؟ ملازمہ جلدی سے اس کی طرف بڑھی تھی۔ فکر نہیں کرو، بھاگ نہیں رہی، یہی ہوں، گھر کے اندر تو گھوم پھر ہی سکتی ہوں۔ وہ پورے گھر میں گھوم پھر کر دیکھ رہی تھی۔ آخر میں وہ سیڑھیوں سے ہوتی ہوئی اوپر چلی گئی تھی۔ ایک کمرے کا دروازہ کھول کر وہ جیسے ہی اندر آئی تھی، اسے حیرت کا ایک جھٹکا لگا تھا، کیونکہ سامنے ہی ایک بہت ہی خوبصورت جوڑے کی تصویر آویزاں تھی۔ شاید وہ دونوں زاویار کے ماں باپ تھے۔ زاویار کی شکل اپنے بابا سے بہت ملتی تھی، جبکہ رنگت اس کی اپنی والدہ جیسی تھی۔ کمرے کی حالت دیکھ کر لگ رہا تھا جیسے ابھی ابھی یہاں پر کوئی رہتا ہو، مگر شاید وہ لوگ یہاں سے کہیں باہر گئے ہوئے تھے، تبھی تو زاویار نے اسے یہاں لا کر قید کر رکھا تھا۔ کتنی بری بات ہے نا انکل آنٹی، آپ دونوں تو اتنے اچھے لگ رہے ہیں تصویر میں، جبکہ آپ کا بیٹا کتنا کھڑوس اور بدتمیز انسان ہے۔ تبھی زاویار دروازہ کھول کر اندر آیا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ دھاڑا تھا، اور اس کی دھاڑ پر بجائے سہمنے کے وہ شیر ہوئی تھی۔ کیا مسئلہ ہے؟ ہر وقت چلاتے کیوں رہتے ہیں؟ تمہیں آرام سے بات کرنی نہیں آتی؟ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ بھاگ تو نہیں رہی؟ بہت بور ہو رہی تھی تو گھر دیکھنے لگ گئی۔ تمہارا گھر کافی بڑا ہے، مگر تمہارے پورے گھر میں مجھے بس ایک یہی کمرہ اچھا لگا ہے۔
یہ غالباً تمہارے مام ڈیڈ ہیں؟ کتنی بری بات ہے نا جب ان کو پتہ چلے گا، اسپیشلی تمہاری مام کو، کہ ان کے کھڑوس بیٹے نے ایک پیاری سی لڑکی کو قید کر کے یہاں رکھا ہوا ہے، تو ان کو کتنا برا لگے گا۔ وہ اب چلتی ہوئی اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی اور سینے پر بازو باندھے اس کو خوب تپا رہی تھی۔ انہوں نے واپس کب آنا ہے؟ مجھے بتاؤ، میں نے تمہاری ان کو شکایت کرنی ہے۔ ایسا کرو، فون پر بات کروا دو میری ان سے۔ چلو نکلو یہاں سے، اس کمرے میں آنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے۔ وہ اس کی بات کاٹتا ہوا بولا تھا۔ ارے کیوں؟ اجازت کیوں نہیں ہے؟ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے باہر لے جانا چاہ رہا تھا، جبکہ ہبا نے اس سے اپنا ہاتھ چھڑوایا تھا۔ میں انسان ہوں، کوئی جانور تھوڑی نہ ہوں جو ان کے کمرے میں نہیں آ سکتی۔ اور مجھے بتاؤ، یہ کب آ رہے ہیں واپس؟ یہ کہاں ہیں؟ آؤٹ آف کنٹری گئے ہوئے ہیں؟ یہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ زاویار کو لگا تھا کہ اب حقیقت بتائے بنا اس کی جان چھوڑنے والی نہیں تھی، اور ہبا جہاں کی تہاں رہ گئی تھی۔ I'm sorry، مجھے بالکل بھی خیال نہیں تھا کہ I'm so sorry۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے والی ہبا میں اور اب والی ہبا میں واضح فرق زاویار نے محسوس کیا تھا۔ میں سمجھ سکتی ہوں تمہارا دکھ، اور so sorry، تمہاری اجازت کے بنا میں یہاں آئی۔ مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ I'm sorry۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ اپنی اس حرکت پر اس سے کیسے معافی مانگے۔ ہبا کو ایک بات بہت اچھی لگی تھی زاویار کی۔ اس نے اپنے ماں باپ کے کمرے کو ایسے رکھا ہوا تھا جیسے وہ اب بھی یہاں رہتے ہوں، کیونکہ کمرے کی حالت یہی بتا رہی تھی۔ کوئی بات نہیں، مگر آئندہ یہاں مت آنا۔ اب چلو یہاں سے۔ وہ غصے سے اسے باہر لے آیا تھا۔ وہ وہاں سے سیدھا ٹیرس پر آیا تھا۔ ہبا اس کے پیچھے پیچھے چلی آئی تھی۔ ویسے تمہاری حرکتیں دیکھ کر مجھے اندازہ ہو جانا چاہیے تھا۔ میں ہی بے وقوف ہوں جو تو سمجھ نہیں سکی۔ کیا مطلب میری حرکتیں؟ ظاہر ہے اچھے ماں باپ تو اپنے بچوں کو اس طرح کے مینرز نہیں سکھاتے جس طرح کے تم ہو۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ دیکھو، اگر تمہاری موم ہوتی اور ان کو پتہ چلتا کہ تم نے ایک پیاری سی لڑکی کو یہاں پر قید کر کے رکھا ہوا ہے تو ان کو کیسا لگتا؟ یقیناً برا لگتا، اور وہ تمہارا کان کھینچ کر تمہیں کہتی کہ ہبا جنجوعہ سے معافی مانگو اور پورے پروٹوکول کے ساتھ ہبا جنجوعہ کو اس کے بابا کے گھر چھوڑ کر آؤ۔ اور بابا کے نام پر ہبا کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی تھی۔ تمہارا نام ہبا جنجوعہ نہیں بلکہ گرگٹ جنجوعہ ہونا چاہیے تھا۔ پل بھر میں رنگ بدل لیتی ہو۔ ابھی تم اندر مجھے زج کرنے کی آخری حد پر تھیں، باہر آ کر تم اور تھیں، اور اب فوراً سے اپنے بابا یاد آتے ہی تمہیں رونا آ گیا ہے۔ ہاں، تو میں بابا سے کبھی اتنا دور نہیں رہی، اور وہ پتہ نہیں کہاں مصروف ہیں، مجھے ڈھونڈ بھی رہے ہوں گے یا نہیں۔ مجھے تو لگتا ہے مجھے ڈھونڈ ہی نہیں رہے ہوں گے، اس لیے تو ابھی تک مجھ تک پہنچے نہیں ہیں، ورنہ تمہاری کیا مجال تھی کہ تم مجھے اتنے دن اپنے پاس رکھتے اور زبردستی گن پوائنٹ پر نکاح کروا لیتے۔ گندے انسان۔ وہ منہ بناتی اس سے رخ موڑ گئی تھی، اور اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کی باتوں پر ہنسے یا روئے۔ تبھی زاویار کا موبائل بجا تھا۔ موبائل کی سکرین پر ہبا کی جیسے نظر پڑی تھی، وہ حیران رہ گئی تھی۔ خالد جنجوعہ کالنگ۔ بڑی لمبی عمر ہے تمہارے بابا کی، دیکھ لو، ابھی ان کا ذکر کر رہے تھے اور ابھی کال آ گئی۔ یہ تمہارے فون میں بابا کی کال کیوں آ رہی ہے؟ چپ کر جاؤ، تمہاری آواز نہ آئے۔ منہ پر انگلی رکھ کر اسے چپ ہونے کا اشارہ کیا تھا۔ فون سپیکر پر ڈالا تھا۔ السلام علیکم انکل، کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں بیٹا، مگر میری پریشانی ہے کہ بڑھتی جا رہی ہے۔ آخر تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تم سب ٹھیک کر دو گے۔ تم نہ مجھے ہبا سے ملوا رہے ہو، نہ اس کیس کا کوئی سرا مل رہا ہے۔ آخر کب میں ملوں گا اپنی بیٹی سے؟ انکل، میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے نا، تو نبھاؤں گا۔ ابھی ملک زاویار اپنے وعدے کا بڑا پکا ہے، یہ تو بات آپ بھی جانتے ہوں گے۔ جی بیٹا، میں جانتا ہوں، مگر 10 دن ہونے والے ہیں ہبا کو غائب ہوئے، ابھی تک میری بیٹی مجھے نہیں ملی۔ میں اس طرح ہاتھ پر ہاتھ دھرے تو نہیں بیٹھ سکتا نا، صرف 2-3 دن چاہیے مجھے۔ آپ کی بیٹی آپ کے پاس ہوگی، یہ میرا وعدہ ہے آپ سے۔ اور وہ جو باپ کی آواز سن کر تڑپی تھی، اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی اور دوسری طرف موجود اس کا باپ بیٹی کی آواز سن لیتا، زاویار نے فوراً اس کا ارادہ بھانپتے ہوئے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا تھا۔ زاویار کی گرفت اتنی سخت تھی کہ وہ ہل تک نہیں پائی تھی۔ انکل، کل 12 بجے پیشی ہے،
جس میں طوبہ اور ردا کے بارے میں سارے ثبوت واضح ہو جائیں گے۔ ردا اور طوبہ کے خاندان والے دانیال کے خاندان والوں کو منہ بولی رقم دے کر ان کا منہ بند کروا دیں گے اور صلح نامے پر دستخط ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ہم ہبا کو منظر عام پر لے آئیں گے۔ مگر بیٹا، آپ اتنے وثوق کے ساتھ کیسے کہہ سکتے ہو کہ کل یہ سب ہو جائے گا؟ انکل، میں کہہ رہا ہوں نا، میرے پاس پکی خبر ہے، ایسا ہو ہی جائے گا۔ اگر نہ ہوا تو ہم مجبور کر دیں گے کہ ایسا ہی ہو، اور صلح نامے پر دستخط کرنے کے بعد ہی ہبا کا منظر عام پر آنا بہتر ہے، ورنہ آپ بھی جانتے ہیں کورٹ کچہریوں کے چکر میں پڑیں گے تو سوائے بدنامی کے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا، اور آپ پر پولیس نے نظر رکھی ہوئی ہے۔ آپ کا ہبا سے ملنا اسے خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ چلو بیٹا، ٹھیک ہے، میں کر لیتا ہوں انتظار تمہارے کہنے پر 2-3 دن اور۔ مگر بیٹا، میری بس ہو رہی ہے۔ انکل پلیز آپ خود کو سنبھالیں، مجھ پر آپ کو اعتبار ہے نا، میں آپ کے اعتبار کو کبھی ٹھیس نہیں پہنچانے دوں گا۔ اللہ تمہاری لمبی زندگی کرے بیٹا، میں تمہارا احسان زندگی بھر نہیں اتار سکوں گا۔ اللہ حافظ۔ فون بند ہو چکا تھا۔ میں نے کہا تھا نا، بولنا نہیں ہے، پھر سمجھ کیوں نہیں آتی تمہیں میری بات؟ وہ اس کی پشت کو اپنے سینے کے ساتھ لگائے اس کے کان کے پاس کھر رہا تھا۔ ہبا سانس رکنے کی وجہ سے تڑپی تھی۔ اس نے اس کے چہرے سے ہاتھ ہٹایا تھا، تب جا کر اسے سانس آیا تھا۔ تم کیا کر رہے ہو؟ کیا ارادہ ہے تمہارا؟ تم میرے بابا کے ساتھ ملے ہوئے ہو، تم بابا کو بھی دھوکہ دے رہے ہو اور مجھے بھی۔ آخر چاہتے کیا ہو تم؟ وہ چھوٹتے ہی اس پر جھپٹی تھی۔ کون ہو تم آخر؟ جب پتہ چل گیا تھا کہ میں نے قتل نہیں کیا، تم نے پھر بھی مجھے قید میں رکھا۔ میرے بابا کو بھی تم نے اپنے ساتھ ملا لیا ہے۔ مجھے بتاؤ تم کون ہو اور کیا چاہ رہے ہو؟ میں ملک زاویار ہوں، تمہارا شوہر اور تمہارے بابا کے دوست کا بیٹا۔ اس کے علاوہ تمہارے اس خالی دماغ میں نہ اور کوئی بات آ سکتی ہے، نہ ہی میرے پاس اتنا ٹائم ہے کہ میں تمہاری فضول باتوں کا جواب دوں۔ ایک بہت ضروری کام کے سلسلے میں باہر جا رہا ہوں، اور تم کمرے میں چلو۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے کھینچتا ہوا سیڑھیوں سے نیچے لایا تھا اور اسے اپنے کمرے میں لے جا کر بند کر دیا تھا۔ ملازمہ کو سخت تاکید کی تھی کہ وہ کمرے سے باہر نہ نکلے، اور تقریباً رات 10 بجے دوبارہ واپس کمرے میں آیا تھا۔ ملازمہ اسے کھانا وہیں دے گئی تھی۔ پیٹ بھر کے کھانا کھانے کے بعد وہ بس سو گئی تھی، اور اب اس کی نیند پوری ہو گئی تھی۔ بند کمرے میں اب اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ وہ کھڑکی کھولے باہر دیکھ رہی تھی جب زاویار کمرے میں آیا تھا۔ آہٹ پر اس نے گردن موڑ کر اسے دیکھا ضرور تھا، مگر فوراً ہی اس سے رخ پھیر لیا تھا۔ کھانا کھایا تم نے؟ وہ اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ وہاں سے ہٹ کر صوفے پر جا بیٹھی تھی۔ مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اس لہجے میں بات کرو گی تو جان سے جاؤ گی۔ میں تو اسی لہجے میں بات کروں گی، جو ہوتا ہے کر لو۔ تم ایک نمبر کے دھوکے باز اور گھٹیا انسان ہو، اور میرے بابا کو دیکھو، وہ کیسے تم جیسے دوگلے انسان پر اعتبار کر کے بیٹھے ہیں۔ اپنی بیٹی کی تو کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ صوفے کے اوپر دونوں پاؤں رکھے گھٹنوں کے گرد بازو باندھے بیٹھی تھی۔ ہزاروں کوششوں کے باوجود بھی اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ وہ اس ستمگر کے سامنے رونا نہیں چاہتی تھی، مگر آنسو تھے کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ زاویار نے ایک ٹھنڈی آہ بھری تھی اور اس کے پاس ذرا ہٹ کر بیٹھ گیا تھا۔ اس سے کچھ بعید نہ تھا کہ اگر وہ اس کے ذرا سا پاس آتا تو وہ چیخنا چلانا شروع کر دیتی۔ میرے بابا ملک زوار آج سے تقریباً 20 سال پہلے تمہارے بابا سے ملے تھے۔ اس شہر میں اسلام آباد میں تمہارے بابا کسی اپنی بزنس میٹنگ کے سلسلے میں آئے ہوئے تھے تو بابا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ تمہارے بابا نے بھی شاید بتایا ہو کبھی تمہیں۔ اس دن اگر تمہارے بابا بر وقت میرے بابا کو ہسپتال لے کر نہ جاتے، ان کو اپنی 2 بوتلیں خون کی نکال کر نہ دیتے، تو شاید میرے بابا زندہ نہ بچ پاتے۔ وہ تمہارے بابا کا بہت پیار سے نام لیتے تھے۔ مجھے بتاتے تھے کہ خالد جنجوعہ کا مجھ پر احسان ہے۔ ان کے کوئی زیادہ مراسم نہیں تھے، بس ایک تعلق تھا۔ بابا ہی کبھی کبھار انکل کو کال کر لیتے تھے، حال چال پوچھ لیتے تھے۔ 5 سال پہلے میرے ماما بابا کا کار حادثے میں انتقال ہو گیا تھا۔ اس کے بعد میں اکیلا ہی رہتا ہوں۔ میرے بزنس کی ایک برانچ لاہور میں ہے، تو لاہور میں بھی آنا جانا لگا رہتا ہے۔ دانیال میرا یونیورسٹی کا دوست تھا۔ اسد اور حمزہ اس کے دوست ہیں۔ نتاشا ان میں سے میں کسی کو نہیں جانتا۔ اس دن میری سالگرہ تھی۔ وہ لوگ دانیال کے فارم ہاؤس پر موجود تھے، اور وہ سارا پلان دانیال کا ہی تھا۔ ابھی کیک آنے میں ٹائم تھا۔ نتاشا اور دانیال باہر آ کر رائڈر کا انتظار کر رہے تھے۔
جس نے کیک ڈیلیور کرنا تھا۔ ہم تو کمرے میں تھے، بالکل بھی ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ وہ مجھ سے آخری ملاقات ہوگی۔ دانیال کی طوبا کوئی اچھی لڑکی نہیں تھی، میرے ہی کہنے پر دانیال نے اس کو چھوڑا تھا۔ طوبا کا باپ ایک نمبر کا کرپٹ آدمی ہے۔ طوبا کو آگ اس بات کی لگی تھی کہ دانیال نے اسے چھوڑا تھا، اور اسی بات کا بدلہ لینے کے لیے وہ وہاں پہنچ گئی تھی۔ اور تمہاری بے وقوفی کہ تم نے اس جیسی لڑکی کے ساتھ دوستی کی۔ میری اس کے ساتھ کوئی دوستی نہیں ہے، وہ میری روم میٹ ہے۔ وہ منمنائی تھی۔ اپنا گھر ہوتے ہوئے بھی چند کلومیٹر کی دوری پر تمہاری یونیورسٹی ہے تمہارے گھر سے، تم پھر بھی ہاسٹل میں رہتی ہو۔ وہ اس پر برہم ہوا تھا۔ تم میرا باپ بننے کی کوشش مت کرو۔ اس کو برا لگا تھا اس کا اس طرح ٹوک ٹوک کرنا۔ زاویار نے اسے گھورا تھا مگر کچھ کہا نہیں تھا، کیونکہ کچھ کہنے کا فائدہ ہی نہیں تھا۔ اس پر کون سا اثر ہوتا تھا؟ وہ اپنے باپ کی نہیں مانتی تھی تو اس کی کیا مانتی؟ مجھے جب وہاں پتا چلا کہ تم خالد جنجوعہ کی بیٹی ہو، اور وہ تو میرے خیال میں اس دن بزنس کے سلسلے میں لندن گئے ہوئے تھے، تمہاری دوستوں کی فیملی نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا تمہیں پھنسانے کے لیے۔ اور دانیال کی فیملی، ظاہر ہے ان کا جوان بیٹا مرا تھا، وہ تو گواہان اور شواہد پر ہی یقین رکھتے تھے نا، اور شواہد کے مطابق تم نے دانیال پر گولی چلائی تھی، اسی لیے میں نے تمہیں وہاں سے غائب کروایا تھا۔ اس کے بعد میں خالد انکل سے ملا، ان کو ساری سچویشن سمجھائی۔ ان کو پتا ہے کہ تم میرے پاس ہو، مگر یہ نہیں پتا کہ تم ہو کہاں۔ میں نے یہی سوچا تھا کہ جیسے ہی دانیال کا کیس ختم ہو جائے گا میں تمہیں انکل کے حوالے کر دوں گا، مگر پھر تمہاری بد زبانی کی وجہ سے مجھے تم سے نکاح کرنا پڑا، اور اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کروں۔ میں خالد انکل کے حوالے کروں یا پھر ایسے ہی ہمیشہ اپنے پاس قید کر کے رکھ لوں، کیونکہ میرا تو دل آ گیا ہے نا تم پر۔ تم کیا کہتی ہو؟ ساری بات سننے کے بعد ہبا حیران تھی اور اب شرمندہ بھی۔ وہ تو اس کی مدد کر رہا تھا اور وہ کیسے اس پر ہی چیخ چلا رہی تھی۔ کتنا برا بھلا وہ اسے کہہ چکی تھی، مگر اس نے کون سا اچھا کیا تھا؟ بار بار اسے بندوق دکھا کر ڈراتا دھمکاتا تھا، اور ڈرا دھمکا کر نکاح بھی کر لیا تھا۔ بس 2 دن کا انتظار کرو، اس کے بعد میں تمہیں انکل کے پاس خود چھوڑاؤں گا۔ جی ٹھیک ہے، میری مدد کر رہے تھے تم، اس بارے میں مجھ سے بات بھی تو کر سکتے تھے۔ وہ وہاں سے اٹھنے لگا تھا جب وہ اس سے دوبارہ سے بولی تھی، اور وہ واپس اس کے برابر بیٹھا تھا۔ تمہیں لگتا ہے تمہاری اس خالی عقل سے پیدل کھوپڑی میں سمجھ آتی ہے میری کوئی بات؟ یہ تم بار بار مجھے پاگل کیوں کہہ رہے ہو؟ میں ہبا جنجوعہ تمہیں پاگل لگتی ہوں؟ وہ ایک بار پھر سے اس پر چلائی تھی۔ مجھے بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی ہے، آؤ کھانا کھاتے ہیں۔ میں نے نہیں کھانا، میں کھا چکی ہوں۔ چلو ٹھیک ہے، تم کھا چکی ہو، میرے ساتھ آ کر 2 منٹ بیٹھ جاؤ۔ اب تمہارے ہوتے ہوئے بھی میں اکیلے بیٹھ کر کھانا کھاؤں؟ وہ اس کا ہاتھ پکڑے زبردستی اپنے ساتھ لے آیا تھا، اور ہبا کو برا لگا تھا وہ جس استحقاق سے اس کا ہاتھ پکڑتا تھا۔ اس نے پہلا نوالا بنا کر ہبا کی طرف بڑھایا تھا۔ کہا نا بھوک نہیں ہے، جبکہ اس کے منع کرنے کے باوجود زاویار نے اس کے منہ میں پہلا نوالا ڈالا تھا۔ باہر موسم بہت خراب تھا، بارش ہو رہی تھی، ایک دم زور سے بجلی چمکی تھی اور ہبا سر سے پیر تک کانپ گئی تھی۔ اس کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکلی تھی۔ کیا ہو گیا ہے؟ بجلی چمکی ہے، اتنا ڈر کیوں رہی ہو؟ مجھے بادل کے گرجنے سے بہت ڈر لگتا ہے۔ تمہیں کسی چیز سے ڈر نہیں بھی لگتا؟ زاویار نے اس کا مذاق اڑایا تھا، جو اس کو بہت برا لگا تھا۔ اچھا آئی ایم سوری، مجھے پتا ہے لڑکیوں کا دل بہت چھوٹا ہوتا ہے اور وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بھی بہت ڈر جاتی ہیں۔ تمہیں بڑا لڑکیوں کا تجربہ ہے؟ ہبا نے اس پر چوٹ کی تھی۔ دانیال تو ایک نمبر کا فلرٹی لڑکا تھا، تم بتاؤ تم نے آج تک کتنی لڑکیوں کو دھوکہ دیا ہے؟ زاویار کو اس کی یہ بات بہت بری لگی تھی۔ وہ کھانا تو کھا ہی چکا تھا، اس لیے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا تھا، اور ہبا اس کے پیچھے بھاگی تھی کیونکہ بار بار بجلی چمک رہی تھی۔ اس کے آنے سے پہلے ہی زاویار کمبل اوڑھے سو گیا تھا۔ وہ جو صوفے پر سونے کا ارادہ رکھتی تھی، ایک دم سے زور سے بادل گرجا تھا اور وہ بھاگ کر بیڈ پر لیٹتی کمبل میں دبک گئی تھی۔ زاویار سمجھ گیا تھا اس کی حالت کو۔ دوسری دفعہ بادل کے گرجنے پر وہ زاویار کے ساتھ لیٹ گئی تھی۔ اس پر زاویار نے اسے خود سے دور دھکیلا تھا۔ دور رہو مجھ سے، بعد میں پھر کہو گی کہ میں فلرٹی ہوں۔ اب فلرٹ کون کر رہا ہے؟ پلیز زاویار، مجھے سچ میں بہت ڈر لگ رہا ہے۔ وہ دوبارہ سے اس کے ساتھ آ چپکی تھی، اور زاویار تو اس کے منہ سے اپنا نام سن کر دنگ رہ گیا تھا۔ آج سے پہلے اسے اپنا نام اتنا پیارا کبھی نہیں لگا تھا۔ زاویار نے اسے پورے حق سے خود میں سمیٹ لیا تھا۔ اگلی صبح زاویار کے اٹھنے سے پہلے ہی کمرے سے جا چکی تھی۔
وہ رات والا منظر جم کر کے اس کی آنکھوں میں سمایا تھا۔ اس پر اس کے لبوں پر مسکراہٹ رنگ گئی تھی۔ وہ مسکراتا ہوا واش روم چلا گیا تھا۔ فریش ہونے کے بعد وہ باہر نکلا تو ہبا کہیں نظر نہیں آئی تھی۔ ملازمہ سے پوچھنے پر اسے پتہ چلا تھا کہ وہ ٹیرس پر ہے۔ کیا ہوا؟ یہاں پر آ کر کیوں کھڑی ہو؟ رات بارش ہونے سے ہر چیز نہائی سی لگ رہی تھی۔ زاویار نے پیچھے سے جا کر ہبا کے نم بالوں کو چوما تھا اور اسے اپنے ساتھ لگایا تھا۔ یہاں کیوں آ کر کھڑی ہو گئی ہو؟ وہ کان کے پاس سرگوشی کر گیا تھا۔ ہبا اس سے کسمسا کر دور ہوئی تھی۔ زاویار نے اس کا رخ اپنی طرف کیا تھا تو وہ حیران رہ گیا تھا۔ وہ رو رہی تھی۔ کیا ہوا؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ مجھے نہیں آپ سے بات کرنی، جائیں یہاں سے۔ اس کے قریب آنے پر ہبا نے اسے دور دھکیلا تھا۔ دور رہیں۔ کیا ہو گیا تمہیں؟ بیوی ہو تم میری۔ آپ نے سب کچھ ختم کر دیا۔ وہ روتے ہوئے اس کے سینے میں منہ چھپا گئی تھی۔ کچھ بھی ختم نہیں ہوا، ابھی تو ہم نے اپنی زندگی کی شروعات کرنی ہے۔ وہ سر جھکائے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ زاویار نے اس کی تھوڑی پکڑ کر اس کا سر اوپر اٹھایا تھا۔ میں کبھی تمہارا سر کسی کے سامنے بھی شرم سے جھکنے نہیں دوں گا۔ اپنی بات مکمل کرتے ہوئے زاویار نے ہبا کو اپنے ساتھ لگا لیا تھا۔ جیسا کہ زاویار نے کہا تھا، دانیال کی فیملی نے طوبہ کے خاندان والوں سے صلح کر لی تھی، کیونکہ طوبہ کا خاندان کرپٹ مشہور تھا۔ دانیال کا خاندان یا کوئی بھی ان سے ٹکر نہیں لے سکتا تھا۔ ہبا کا نام تو کیس سے نکال دیا گیا تھا۔ اس دن خالد جنجوعہ جو بہت خوش تھے، انہوں نے زاویار کو فون کر کے مبارکباد دی تھی۔ زاویار بیٹا، اب تو سب کچھ ٹھیک ہو چکا ہے۔ مجھے بتاؤ، اب میں اپنی بیٹی سے کب مل سکتا ہوں؟ انکل، کل ہبا گھر پہنچ جائے گی۔ بس جہاں آپ نے اتنا انتظار کیا تھوڑا سا اور انتظار کر لیں۔ زاویار چاہتا تو آج ہی ہبا کو گھر واپس بھیج دیتا، مگر نہ جانے کیوں اس کا اپنا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ اس سے دور ہو، جبکہ اس نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ہبا کے گھر پہنچنے کے 2 دن بعد ہی خالد انکل سے ہبا کو بات اپنے لیے مانگ لے گا، اور اسے یقین تھا کہ جنجوعہ صاحب اسے منع نہیں کریں گے۔ مگر پھر بھی آج نہ جانے کیوں اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ ہبا کو خود سے دور کرے۔ اتنے کم وقت میں ہبا اس کے لیے اتنی اہم ہو گئی تھی۔ وہ حیران تھا خود اپنی اس بدلتی کیفیت پر، کیونکہ وہ تو لڑکیوں سے کوسوں دور رہنے والا لڑکا تھا، مگر نہ جانے ہبا میں ایسا کیا نظر آیا تھا کہ وہ لمحوں میں دل اس پر وار چکا تھا۔ اس نے ہبا کو لینڈ لائن پر فون کر کے کہا تھا کہ وہ ٹی وی لگا کر دیکھے، اور اس وقت ٹی وی لاؤنج میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ ردا اور طوبہ کی گھٹیا حرکت پر اس کو دکھ تھا، مگر وہ شکر ادا کر رہی تھی کہ جیسے بھی وہ اس جھنجھٹ سے نکل چکی تھی، اور اس میں سب سے زیادہ ہاتھ زاویار کا ہی تھا۔ اگر وہ اس کی مدد نہ کرتا تو آج وہ بھی جیل کے پیچھے سڑ رہی ہوتی۔ مبارک ہو، تمہارا نام کیس کی لسٹ سے خارج ہو چکا ہے۔ وہ اس کے پاس آ کر بیٹھا تھا۔ ہبا نے ایک نظر اسے دیکھا تھا، مگر فوراً ہی نظریں جھکا لی تھی۔ کل رات کے بعد وہ اس کے سامنے سر اٹھا کر بات کرنے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اس کے سر پر کوئی منو بوجھ آ دھرا ہو۔ زاویار نے ہاتھ بڑھا کر اسے اپنے ساتھ لگا لیا تھا۔ کل صبح 7 بجے کی فلائٹ سے تم لاہور جا رہی ہو، خالد انکل کے پاس، اور اپنے باپ سے ملنے کی خوشی اتنی تھی کہ وہ ایک دم سے کھل اٹھی تھی۔ سچ میں؟ کل کیوں؟ آج کیوں نہیں؟ اور زاویار اسے کیا بتاتا کہ آج اس کا اپنا دل بے ایمان ہو رہا تھا۔ تمہاری کل صبح 7 بجے کی فلائٹ میں نے کروائی ہے۔ تم میرے ساتھ نہیں جاؤ گے؟ نہیں، میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ میں بعد میں آؤں گا، تمہارا ہاتھ انکل سے مانگنے کے لیے۔ اس کے دونوں ہاتھ تھامے وہ بولا تھا، اور ہبا نے اس کے ہاتھ سے اپنے ہاتھ کھینچ لیے تھے۔ کیا ہوا ہبا؟ مجھے نہیں رہنا تمہارے ساتھ، نہ مجھے تمہارے ساتھ شادی کرنی ہے، سمجھے؟ مگر کیوں؟ میں سچ میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں۔ میں وعدہ کرتا ہوں میں تمہیں بہت خوش رکھوں گا۔ کیا خواہ خوش رکھو گے تم مجھے؟ تمہارے ساتھ رہوں گی نا، تو ساری زندگی تم تو مجھے پستول دکھا کر ڈراتے ہی رہو گے۔ اگر یہ بات ہے نا، تو میں اپنے گھر میں بندوقیں نکال کر باہر پھینک دوں گا، پھر ٹھیک ہے؟ نہیں، میں یہ نہیں بھول سکتی کہ تم نے مجھے کیسے بندوق سے ڈرا ڈرا کر ادھموا کر دیا تھا۔ یار دیکھو، میں نے اگر کچھ تمہیں ڈرایا ہے تو اس کے بعد بادل کے ڈر سے تمہیں بچایا بھی تو ہے۔ پلیز مان جاؤ نا، میں چاہتا ہوں میں جلد ہی تمہیں واپس اپنے پاس لے آؤں، کیونکہ مجھے لگتا ہے میں تمہارے بنا رہ نہیں پاؤں گا۔ مجھے زیادہ لفاظی نہیں آتی، مگر یہ سچ ہے، تم میرے لیے بہت اہم ہو چکی ہو۔ آئی لو یو سو مچ ہبا۔
اور اس رات اس کی ہتھیلیوں سے پسینے پھوٹ پڑے تھے۔ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ زاویار نے اسے اپنے ساتھ لگایا تھا اور ہبا نے خود کو اس کے سپرد کر دیا تھا۔ اس کہانی کا سب سے بڑا مورل یہ ہے کہ جذبات میں لیا گیا ایک غلط فیصلہ نہ صرف انسان کی اپنی زندگی بلکہ دوسروں کی زندگیوں کو بھی تباہی کے دہانے پر لا سکتا ہے، جبکہ سچ چھپتا نہیں بلکہ وقت کے ساتھ خود سامنے آ ہی جاتا ہے۔ توبہ کا انتقام، دانیال کی بے وفائی اور باقی کرداروں کی کمزوریاں اس بات کو ظاہر کرتی ہیں کہ جب رشتوں میں خلوص نہیں ہوتا تو انجام ہمیشہ دردناک ہوتا ہے، جبکہ ہبا کا کردار ایک معصوم مگر جذباتی لڑکی کے طور پر سامنے آتا ہے جو غلط وقت اور غلط لوگوں کی وجہ سے مصیبت میں پھنس جاتی ہے، مگر اس کی سچائی آخرکار اسے بچا لیتی ہے۔ اور زاویار کا کردار ابتدا میں سخت، ظالم اور خود سر محسوس ہوتا ہے، مگر حقیقت میں وہ انصاف پسند اور وفادار نکلتا ہے جو حالات کے تحت سخت رویہ اختیار کرتا ہے۔ اگرچہ اس کا طریقہ کار قابل تنقید ہے، کیونکہ زبردستی اور خوف کے ذریعے کسی کو روکنا یا نکاح کرنا درست نہیں، مگر اس کے ارادے صاف تھے جو ایک مضبوط مگر پیچیدہ کردار بناتے ہیں۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اندھا اعتماد، ضد اور انا انسان کو غلط راستوں پر لے جاتے ہیں، جبکہ صبر، سچائی اور سمجھداری ہی اصل نجات کا ذریعہ ہیں۔ اس لیے ہر قاری کو چاہیے کہ وہ اپنے فیصلے سوچ سمجھ کر کرے، لوگوں کو پرکھے اور وقتی جذبات کے بجائے حقیقت کو ترجیح دے، کیونکہ ایک لمحے کی غلطی پوری زندگی بدل سکتی ہے۔ اور آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ پڑھ کر اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔